दोस्तों, अजनबियत के शहर में जब दो अकेले दिल एक खिड़की के जरिए एक दूसरे के करीब आते हैं तो मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान जन्म लेती है जो रूह में उतर जाती है। ये कहानी है आमिर की, जो रोजगार की तलाश में मुजफ्फरागढ़ के एक छोटे से गांव से रोशनियों के शहर कराची पहुंचा। लेकिन कराची की बुलंद व बाला इमारतों के दरमियान उसके फ्लैट की खिड़की के ऐन सामने रहने वाली एक खूबसूरत शादीशुदा खतून शाजिया उसकी शामों की रोशनी बन गई। तन्हाई का शिकार शाजिया और मोहब्बत का मतलाशी आमिर। जब ये दोनों पहली बार साहले समंदर पर मिलते हैं और शाजिया अपने बचपन के राज खोलती है तो समंदर की लहरें भी इनकी मोहब्बत की गवाह बन जाती हैं। दिल थाम कर बैठिए और सुनिए जज्बात, एहसासात और सच्चे प्यार से भरपूर ये मुकम्मल कहानी। मेरा नाम आमिर है और मैं 21 साल का एक देहाती लड़का हूँ, लेकिन काम की तलाश में रोशनियों के शहर कराची में आया था। दिन भर फैक्ट्रियों के चक्कर काटता, नौकरी के ख्वाब देखता और शाम को अपने किराए के फ्लैट पर लौट जाता। ये फ्लैट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर था, छोटा सा था और दीवारों पर पुरानी पोस्टर चिपकी हुई थी। मेरा 2 कमरों का फ्लैट था और फ्लैट में दाखिल होते ही एक कमरा था। इस कमरे के साथ बालकनी थी जो सामने सड़क के तरफ थी। बालकनी में जाने के लिए दरवाजा था और एक खिड़की भी बालकनी में खुलती थी। इस बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में भी फ्लैट थे और वहाँ सारा दिन खवातीन उठती बैठती नजर आती थी। इस बिल्डिंग और सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट आमने सामने थे, इसीलिए दोनों इमारतों की खवातीन सामने वाले फ्लैट की खवातीन से हमसायों की तरह बर्ताव करती थी। पहले कमरे से गुजरकर दूसरा कमरा था जिसकी खिड़की सड़क पार वाली बिल्डिंग की तरफ खुलती थी। ये खिड़की चेहरे की ऊंचाई पर लगी थी। वो खिड़की मेरी दुनिया का वाहद खिड़की नुमा दरवाजा बन गया था। शुरू में तो मैं थका हारा वापस आता और सीधा बिस्तर पर गिर जाता था, लेकिन एक शाम जब सूरज डूबने लगा था और शहर की गलियों में हल्की सी ठंडक उतरने लगी थी, मैं इस कमरे में गया। उठकर ताज़ा हवा का सांस लेने के लिए खिड़की से बाहर झांका। मैंने उधर देखा तो सड़क पार वाली बिल्डिंग के फ्लैट में एक लड़की नजर आई। वो आईने के सामने बैठी थी और मेकअप कर रही थी। उसका फ्लैट हमारे बिल्कुल सामने था और तीसरी मंजिल पर था, पर खिड़की की ऊंचाई और जाविया नजर ऐसा कि मैं इसे साफ देख सकता था। वो शादीशुदा थी, ये मैंने जल्द ही जान लिया था। इसके हाथ पर सुर्ख चूड़ियां और गले में सोने का हार था। कभी कभी उसका शौहर भी नजर आ जाता, जो एक अधेड़ उम्र का थका हुआ आदमी था। वो सुबह सवेरे निकलता और रात गए वापस आता, और जब रात की ड्यूटी करता तो शाम को निकलता और सुबह सवेरे घर आता था। वो शायद कोई फैक्ट्री या दुकान पर काम करता था और वो घर में कम ही रहता, और जब रहता तो खामोशी से खाना खाता और सो जाता। लेकिन वो लड़की, वो तो मेरी शामों की रोशनी बन गई। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे कोई फिल्म की हीरोइन हो। उसके बाल लंबे, स्याह और घने थे जो वो आहिस्ता आहिस्ता कंघी करती और बनाती। जब वो सर झुकाती तो बाल उसके चेहरे पर गिरते और वो इन्हें कान के पीछे करती तो मेरी सांस रोक देती। उसका चेहरा गोल, आंखें बड़ी बड़ी बादाम जैसी जिनमें सुरमा लगता, देखकर लगता जैसे सितारे जगमगा रहे हों। वो अक्सर साड़ी पहनती थी और वो साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती थी। मैं इसे दूर से सिर्फ देखता रहता, क्योंकि बात हो ही नहीं सकती थी, इसलिए बस दूर से खामोशी से मैं इस हसीना को देखकर अपने दिन की बोरियत दूर करता था। ये मेरी रोज की रूटीन बन गई थी और हर शाम ठीक 5 बजे जब सूरज मगरिब की तरफ झुकता और शहर का शोर शराबा हल्का पड़ने लगता था तो मैं इस कमरे में चला जाता और खिड़की पर चेहरा लगाकर खड़ा हो जाता और इंतजार करता। वो आती, आईने के सामने और सजना संवरना शुरू कर देती। मेकअप करना, अपने आप को संवारना उसका मशगला लगता था और 5 बजे से लेकर अंधेरे होने तक तैयार होती थी। और जब वो तैयार होकर खिड़की की तरफ देखती तो मुझे लगता जैसे वो मुझे बुलाती हो, लेकिन नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम था। मैं वापस अपने कमरे में लौटता, उसकी तस्वीर दिल में लिए और अगली शाम का इंतजार करता। सुबह सवेरे उठता, नौकरी की तलाश में निकलता और दोपहर को थक कर वापस आता और शाम तो बस इसी एक लम्हे की होती। अब ये मेरा मामूल बन चुका था। कोई दिन छोड़ता नहीं था, बारिश हो या गर्मी, धुंध हो या धूप, 5 बजे मैं वहां होता। खिड़की की छोटी सी जरी से दुनिया बाहर की भूल जाती और बस वही एक मंजर रह जाता। वो अपने आईने के सामने सजते संवरते, इसे कुछ पता न था। कभी उसने इधर देखा भी तो शायद खिड़की को खाली समझा। वो आराम से बैठती, अपने आप को संवारती और मैं दूर से उसके हर अदा को देखता रहता। मैं इसे सराहता, दिल में दाद देता कि वाकई कमाल है, ये तो हसीना आलिम है।
میں کبھی اونچی آواز میں سرگوشی بھی کرتا، لیکن بس اتنی دھیمی آواز میں کہ کوئی آواز باہر نہ جا پائے، اور وہ اپنے کام میں مگن اور میں اپنے خواب میں۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ سڑک پار میں اس کی ہر ادا کو دیکھتا ہوں اور رات کو سوتے وقت وہی تصویر آنکھوں میں بسا کر سو جاتا ہوں۔ ایک شام جب وہ سرما لگا رہی تھی تو اس کی آنکھیں جھک گئی اور ہلکا سا مسکرائی۔ شاید آئینے میں خود کو دیکھ کر میرا دل دھڑکا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہو، لیکن نہیں، وہ تو اپنے آپ میں کھوئی ہوئی تھی۔ اب یہ روٹین چلتی رہی، ہر روز 5 بجے وہی جگہ وہی نظارہ، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اور میں نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک دن میں 4 بجے ہی کھڑکی سے دیکھنے لگا۔ فلیٹ میں روشنی ہلکی سی تھی، جتنی بالکنی سے اندر فلیٹ کی گہرائی میں آ سکتی تھی۔ وہ فلیٹ سے بالکنی کے سامنے والے برآمدے میں آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، جیسے اپنی خوبصورتی سے خوش ہو۔ تھوڑی دیر میں وہاں رکا رہا اور پھر واپس آ کر سو گیا۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان نارنجی ہو گیا تھا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ 5 بجے جب وہ سجنا شروع کرتی ہے، میں اپنے فلیٹ کی کھڑکی ایسے کھولوں گا کہ صرف اس کی نظر مجھ پر پڑے۔ 4 بجے ہی میں تیار ہو گیا اور صاف کپڑے پہنے اور بال سنوارے جیسے کسی سے کوئی خاص ملاقات ہو۔ 5 بجے سے 5 منٹ پہلے میں کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا اور کھڑکی کا پردہ سرکایا، پھر کھڑکی کی کنڈی کھولی اور ٹھیک 5 بجے میں نے آدھی کھڑکی کھول دی۔ سڑک پار اس کا فلیٹ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئی۔ آج بھی اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی، لیکن ابھی بننا سجنا شروع نہیں کیا تھا، اور وہ آئینے کے قریب بیٹھ گئی اور بال کھولے اور کنگھی کرنے لگی۔ اگلے دن میں پھر سے کھڑکی پر کھڑا تھا کہ وہ آئی، اور آج گلابی ساڑی میں بال کھلے ہوئے تھے اور آئینے کے سامنے بیٹھی کاجل لگا رہی تھی۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور سیدھا میری طرف دیکھا تو میری سانس رک گئی، لیکن دل نے کہا اب وقت ہے۔ میں نے آہستہ سے ہاتھ ہلایا، ایک ہلکا سا سلام کیا۔ میں نے ہاتھ زیادہ اوپر نہیں اٹھایا، لیکن آنکھیں اس کی آنکھوں میں تھیں۔ آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں اور ہلکی سی لالی گالوں پر آئی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وہ پیچھے ہٹے گی اور پردہ گرائے گی، لیکن نہیں، اس نے آہستہ، بہت آہستہ سر ہلایا، پھر فوراً سر جھکا لیا اور سرما لگانے لگی، لیکن ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے سلام کیا تو اس کا جواب ملا، اور اب فاصلہ صرف سڑک کا نہیں، دل کا بھی کم ہو رہا تھا۔ رات بھر نیند نہ آئی، اور اس کا اشارہ، اس کی مسکراہٹ سب دل میں گھومتا رہا۔ اب ہر شام ٹھیک 5 بجے کھڑکی کھلتی، میں سر ہلاتا اور ایک ہلکا سا سلام آنکھوں میں ڈال کر وہاں کھڑا ہو جاتا۔ وہ ہلکے سے رکتی، پھر آہستہ سے سر ہلاتی اور پھر مسکراتی۔ اس کی مسکراہٹ چھوٹے سے ہونٹوں کے کناروں پر جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ میری مسکراہٹ بڑی دل سے نکلتی، جیسے ساری دنیا اس میں سما جائے۔ اب کوئی ہاتھ کا اشارہ نہیں، بس سر کا ہلکا سا جھکاؤ اور مسکراہٹ جو سڑک پار سے آتی اور دل میں اتر جاتی۔ ایک شام سورج ڈوبنے سے پہلے میں کھڑکی پر کھڑا ہوا تھا تو وہ آئی، اور آج سفید ساڑی میں بال کھلے ہوئے تھے۔ اس نے سلام کیا اور مسکرائی تو میں نے بھی سلام کیا۔ پھر میں نے مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ سے چائے پینے اور پھر 5 انگلیاں کھڑی کی اور نیچے کا اشارہ کیا، مطلب کل 5 بجے نیچے کیفے میں چائے پیتے ہیں۔ اس لڑکی کی آنکھیں بڑی ہوئی، مسکراہٹ رک گئی، پھر واپس آئی۔ اس نے ہاں میں بہت آہستہ سے سر ہلایا، پھر ہاتھ سے دل بنایا اور اپنے سینے پر رکھا۔ میری سانس رک گئی، لیکن دل اڑنے لگا، اور رات بھر نیند نہ آئی۔ کل 5 بجے کا انتظار تھا۔ اگلا سارا دن 5 بجنے کے انتظار میں گزرا، اور میں 3 بجے ہی تیار ہو گیا تھا۔ صاف پینٹ شرٹ پہنی، بال سنوارے، خوشبو لگائی، اور 4 بجے سے بے چینی سے گھڑی دیکھتا رہا۔ 4:50 پر میں نیچے اترا اور سڑک پار چھوٹے سے کیفے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی آئی جس نے آج سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، بالوں میں وہی سرخ گلاب تھا اور ہاتھ میں چھوٹا سا پرس تھا۔ سڑک پار سے چل کر آئی، اور جب قریب آئی تو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں جھکی، پھر میری طرف اٹھی۔ میں نے آگے بڑھ کر سر کو اسباہت میں ہلایا۔ وہ مسکرائی، وہی دل فریب مسکراہٹ جو میرے دل کو جگڑ لیتی تھی۔ میں نے السلام علیکم کہا، پھر اس نے بھی وعلیکم السلام کہا، تو میں نے کیفے کے اندر جانے کا اشارہ کیا اور ہم اندر کونے میں موجود ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ میں نے کرسی کھینچی اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ دیا تو وہ بیٹھ گئی اور میں سامنے بیٹھ گیا۔ ویٹر کو 2 کپ چائے لانے کا اشارہ کیا، پھر ہم خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر دونوں کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی
اس نے خاموشی توڑی اور پوچھا کہ آپ کا نام؟ میں نے کہا جی میرا نام عامر ہے، اور آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام شازیہ بتایا۔ چائے آئی، میں نے کپ اٹھایا اور اس نے کپ چھوا، ہلکا سا ابھی اٹھایا نہیں تھا کہ بولی تم روز کھڑکی سے؟ وہ رک گئی تو میں نے کہا ہاں بالکل میں دیکھتا ہوں کیونکہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ پھر میں نے بات شروع کی اور کہا اب اکیلی ہی نظر آتی ہیں۔ شازیہ بولی میرا میکا یہاں نہیں ہے اور سسرال بھی دوسرے شہر میں ہے اور شوہر کام پر ہوتے ہیں اور اکثر رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ وہ مسکرائی، پھر چائے پینے لگی اور آہستہ دھیمی آواز سے پوچھا اب کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میرا تعلق مظفر گڑھ سے ہے، انٹر کرنے کے بعد ادھر چھوٹے موٹے کام کیے، پھر کسی نے مشورہ دیا کہ کراچی چلے جاؤ، وہ بہت غریب پروار شہر ہے، تو ادھر چلا آیا۔ کام کا بڑی مشکل بندوبست ہوا ہے۔ ابا جان کے دوست ہے زاہد چاچو، انہوں نے فلیٹ لے کر دیا۔ پہلے تو بے روزگار تھا، ابھی ایک فیکٹری میں جاب لگی ہے، 1 تاریخ سے جوائن کرنا ہے۔ میں نے مختصر اپنے بارے میں بتایا۔ پھر میں نے پوچھا آپ سنائیں زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ شازیہ بولی شادی کو 3 سال ہوئے ہیں اور یہ میرے والدین کا طے کردہ رشتہ تھا۔ میرا شوہر اچھا آدمی ہے لیکن ان کی ڈیوٹی کا وقت ایسا ہے کہ رات کو کام پر ہوتے ہیں اور صبح جب واپس آتے ہیں تو بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بس کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ پھر شازیہ بولی گھر میں دن بھر اکیلی ہوتی ہوں اور میرا سارا وقت کام، کھانا پکانا، صفائی میں گزر جاتا ہے۔ شام کو جب میں تیار ہوتی ہوں تو کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہوتا، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے میں کوئی پتھر کی مورتی ہوں جو بس کھڑی رہتی ہے۔ اور جب آپ نے مجھے کھڑکی سے پہلی بار دیکھا تو مجھے پہلی بار لگا کہ کوئی ہے جو مجھے پسند کرتا ہے، اور اب آپ کا سلام کرنے کا انداز مجھے اچھا لگا اور اسے مجھے لگا جیسے میں زندہ ہوں۔ میں خاموش رہا، اس کی بات دل میں اتر رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو میں کہنے لگا میں سارا دن سڑکوں کی خاک چھان کر، فیکٹریوں کے چکر کاٹ کر اور افسروں کو انٹرویو دے کر جب فلیٹ پہنچتا تھا تو تھکن سے برا حال ہوتا تھا۔ ایک دن کھڑکی سے آپ کا دیدار ہوا تو میری تھکن غائب ہو گئی، جیسے رات بھر کی نیند کے بعد تازگی آتی ہے۔ اب کے سامنے والے فلیٹ میں آپ کی موجودگی میری زندگی میں بہار بن کر آئی اور میں آپ کا روزانہ دیدار کرنے لگا۔ میں آپ کی خوبصورتی میں اتنا اسیر ہو گیا کہ ممنوعات کے باوجود کھڑکی کھول کر آپ کو دیکھنے لگا اور ایک دن جرأت کر کے آپ کو سلام محبت کر بیٹھا۔ شکر ہے کہ آپ نے برا نہیں مانا، ورنہ میں کہیں کا نہیں رہتا اور دیدار سے بھی محروم ہو جاتا۔ میرے اظہار محبت سے شازیہ محجوب سی ہو کر خاموش ہو گئی، پھر دھیرے سے کہنے لگی آپ نے سلام کیا تو لگا جیسے کوئی مجھے جانتا ہے، اور پھر وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بعد کہنے لگی اچھا اب چلنا چاہیے، میرے شوہر آنے والے ہوں گے، آج ان کی دن کی ڈیوٹی تھی اور 6 بجے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر کل ملیں یہیں اسی کیفے میں۔ اس پر پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی ٹھیک ہے لیکن کل 5 بجے نہیں بلکہ 3 بجے۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور دوسری ملاقات اسی کیفے میں 3 بجے ہوگی۔ اگلے دن میں پہنچ گیا، اپنی مخصوص ٹیبل پر جا بیٹھا اور کچھ ہی دیر میں شازیہ بھی آئی اور میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے چائے کا آرڈر دیا، وہ آج سنجیدہ لگ رہی تھی، ہاتھوں میں ہاتھ پھنسائے گہری سوچ میں تھی۔ میں نے اسے سوچوں کے گرداب سے نکالنے کے لیے بات شروع کی۔ آپ اتنی اداس کیوں رہتی ہیں؟ وہ میری طرف خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر پوچھا کیا کہا؟ میں نے اپنا سوال دہرایا تو ایک گہرا سانس چھوڑ کر کہنے لگی میں تمہیں ساری بات بتاتی ہوں، پر پتہ نہیں تم میں ایسا کیا ہے کہ میرا دل تمہیں سب بتانے کا کر رہا ہے۔ میری شادی 2014 میں ہوئی، میں 20 سال کی تھی اور 48 سال کے 1.5 عمر خاور میرے ابا کے دوست تھے۔ خاور جب بھی آتے تو ہمارے گھر ٹھہرتے۔ جب حالات خراب ہونے لگے تو میرے والدین نے مجھے ان کے ساتھ باہر بھیج دیا کہ وہ بھی کچھ اثاثے بیچ کر جلد آ جائیں گے، لیکن وہ تو نہیں آئے۔ لیکن ان کی موت کی خبر آ گئی اور خاور نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ اتنی دیر میں چائے آ گئی، وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کپ اٹھایا، چائے کا سا پی لیا، پھر نیچے رکھا۔ ہماری گفتگو میں ایک خاموشی کا وقفہ آ گیا۔ میں نے وقت کو بچاتے ہوئے سوال کیا کہ برا نہ مانے تو کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گی؟ شازیہ ہنستے ہوئے بولی میرے شوہر فیکٹری میں اونچی پوسٹ پر پروڈکشن مینیجر ہیں، جتنی پوسٹ بڑی ہے اتنا ہی زیادہ کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ پہلے صرف وہ دن کی ڈیوٹی کرتے تھے، شام کو گھر آتے، ہم کھانا کھاتے، بات کرتے اور وہ میری تعریفیں کرتے کہ تم بہت خوبصورت ہو
اور کبھی ہم باہر گھومنے جاتے۔ پھر جب سے رات کی بھی ڈیوٹی لگنا شروع ہو گئی تو وہ صبح آتے ہیں، تھک کے ہارے ہوتے ہیں، روپے پیسے اور سہولیات کی کوئی کمی نہیں ہونے دیتے، لیکن جب سے رات کی ڈیوٹی لگی ہے تب سے صحیح طرح بات تک نہیں کرتے۔ بس یہی میری زندگی ہے عامر صاحب۔ میرے شوہر پھر سے اب 3 دنوں کے لیے اپنے آبائی شہر جا رہے ہیں، جہاں ان کی پہلی بیوی اور جوان بچے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تو کل سمندر کی سیر کرنے چلیں؟ تو شازیہ بولی، سچی تم مجھے لے جاؤ گے؟ ابا جان ہمیں ڈھاکہ میں اکثر ساحل سمندر پر لے کر جاتے تھے، اور مجھے ساحل کی ریت پر ننگے پاؤں چلنا، سیپیاں چننا بہت پسند ہے۔ خاور کو بہت بار کہا ہے، وہ مجھے لے کر ہی نہیں جاتے، ان کی تو تھکن ہی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بس کل تیار رہنا، میں 8 بجے کھڑکی پر تمہارے تیار ہونے کا انتظار کروں گا۔ آج ہم بہت خوش کیفے سے اٹھے۔ میں صبح جلد اٹھ گیا تھا، تقریباً 5 بجے روم کی کھڑکی سے شازیہ کے فلیٹ میں ہلچل دیکھ رہا تھا۔ کبھی شازیہ آتے جاتے دکھائی دی تو کبھی اس کا شوہر تولیہ اٹھائے واش روم آتا جاتا دکھا۔ تقریباً 6 بجے یہ ہلچل ختم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد صرف شازیہ آتے جاتے دکھائی دینے لگی، جیسے گھر کے کام کر رہی ہو۔ کبھی صفائی کرتے دکھی تو کبھی میلے کپڑے اٹھاتے نظر آئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے بھی تیاری شروع کی اور بہترین پینٹ شرٹ پہنی، خوشبو لگائی اور ٹھیک 7:30 بجے کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ ابھی تک ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھی خود کو سنوار رہی تھی۔ کھڑکی کھلتے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میری تیاری دیکھ کر اس نے حیرت بھری مسکراہٹ دی اور اشارہ کیا، واہ اتنی جلدی؟ میں نے بھی مسکرا کر اشارہ کیا کہ تم تو لاجواب لگ رہی ہو۔ 8 بجنے سے کچھ پہلے وہ خوبصورت گلابی شلوار قمیص میں ابسیرا بن کر تیار ہو چکی تھی اور بالوں میں ہلکی سی چمک تھی۔ میں نے کہا نیچے آ جائیں، تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو بس اب پہنچتی ہوں۔ میں 5 منٹ پہلے بس اسٹاپ پر پہنچ گیا تھا، ہاتھ میں گرم چائے سے بری تھرماس، ایک تھیلا، اندر چند سینڈوچ، بسکٹ وغیرہ۔ پھر شازیہ بھی آ گئی، سادہ نیلا سوٹ، سر پر سفید دوپٹہ اور ہاتھ میں بڑی سی باسکٹ تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا چلیں، تو اس نے زیر لب کہا چلیں، تو میں اس کے آگے چلتے چلتے 2 اسٹاپ آگے آ گیا۔ وہ میرے پیچھے چلتی آتی گئی۔ ہم اس بس اسٹاپ پر پہنچے جدھر سے سمندر کی طرف جانے والی بس ملتی تھی۔ پہلی جو بس آئی تو ہم دونوں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ بس تقریباً خالی تھی، صرف ہم دونوں اور سمندر کی طرف جانے والا خواب۔ شازیہ نے دوپٹہ کندھے پر ڈالا اور سر جھکا کر بیٹھی، مگر جیسے ہی بس چلی وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ سمندر پہنچ کر وہ سیدھا ساحل کی طرف بھاگی اور میں سارا سامان اٹھائی پیچھے چلتا پہنچ گیا۔ ابھی بہت کم لوگ آئے تھے۔ ایک صاف جگہ پر کپڑا بچھا کر سامان رکھا اور سمندر کی طرف بڑھ گیا۔ صبح کا سمندر نیلا، ٹھنڈا اور بالکل خاموش تھا۔ لہریں آتی اور ہمارے پاؤں چھو کر واپس لوٹ جاتی۔ شازیہ اٹھی اور بھاگ کر پانی میں گھس گئی۔ میں پیچھے پیچھے وہ ہنستی، چھینٹے اڑاتی، پھر اچانک رک جاتی اور ایسے کوئی سپی کھوجتی اور بولتی، دیکھو یہ والی کتنی خوبصورت ہے۔ ہم نے 10، 15، 20 سپیاں چنی، ہر سپی کے ساتھ ایک بات، یہ والی تمہاری آنکھوں جیسی، یہ والی تمہاری مسکراہٹ جیسی۔ ہم چلے ساحل کے کنارے اور ایک جگہ ریت پر بیٹھے۔ سمندر سامنے لہریں آتی واپس جاتی۔ اس نے کہا، تم جانتے ہو پہلی بار سمندر دیکھا ہے شادی کے بعد، اور اب تم جب کہو گے تب ہی آ جائیں گے۔ وہ مسکرائی۔ شازیہ جب بھی سمندر دیکھتی ہے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی ہے، جیسے کوئی پرانی فلم چل رہی ہو۔ وہ بتاتی ہے کہ جب وہ 7-8 سال کی تھی تو ہر اتوار باپ اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر ڈھاکہ کے کاکس بازار بیچ لے جاتا تھا۔ ابا موٹر سائیکل کھڑی کرتے اور کہتے، جاؤ آج سمندر تمہارا ہے۔ وہ بھاگتی اور لہروں کے پیچھے دوڑتی، کبھی لہر اس کے پاؤں چھو کر بھاگ جاتی، کبھی وہ خود لہر کو پکڑنے کی کوشش میں گر پڑتی، ریت پر گرتی تو ہنستی ریت سے بری ہوئی اٹھتی اور دوبارہ بھاگتی۔ ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ لہر نے ایک بڑی سپی لا کر ریت پر پھینک دی۔ وہ بھاگی، سپی اٹھائی، کان سے لگائی، اندر سے سمندر کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے سوچا یہ سپی سمندر کا دل ہے جو مجھے دے گیا۔ وہ سپی گھر لے آئی، اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوئی۔ کئی رات تک وہ سپی کان سے لگا کر سوتی، اور آج جب ہم دونوں ریت پر چل رہے تھے شازیہ اچانک رک گئی اور ایک سپی اٹھائی اور کان سے لگا لی، آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے پوچھا، کیا سن رہی ہو؟ تو وہ مسکرائی، آنکھیں اب بھی بند، اور سرسری آواز میں بولی، اپنے ابا کی آواز اور اپنا بچپن جو کہہ رہا ہے کہ آج پھر ڈوب جاؤ، مگر اس بار کس کے ساتھ؟ پھر اس نے سپی میرے کان سے لگا دی اور واقعی مجھے بھی سمندر کی آواز میں اس کا بچپن سنائی دینے لگا۔
ہم ایسے ہی ساحل پر مزے کرتے رہے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ لوگوں کی بھیڑ ہونے لگی اور ہم بھی کچھ تھک چکے تھے، اس لیے سامان کے پاس کپڑا بچھا کر بیٹھ گئے اور اپنے ساتھ لائے فروٹ وغیرہ کھانے لگے۔ ایک لڑکا ناریل والا ملا، 2 ناریل لیے، وہ ناریل پیا۔ میں نے تولیے سے شازیہ کے ہاتھ سے ناریل کا پانی صاف کیا تو وہ ہنسی اور بولی، تم میرا ایسے ہی خیال رکھو گے ہمیشہ؟ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہم پھر سمندر میں پاؤں پانی میں چلنے لگے۔ تو دوستو، یہ تھی عامر اور شازیہ کی وہ خوبصورت داستان جو کراچی کی ایک کھڑکی سے شروع ہو کر ساحل سمندر کی لہروں تک جا پہنچی۔ شازیہ کو سالوں بعد اپنی زندگی میں خوشی کا ایک احساس ملا اور عامر کو اپنی شاموں کی حسینہ کے ساتھ، لیکن کیا ان کی یہ معصوم اور سچی محبت یوں ہی ہنستی مسکراتی رہے گی، یا پھر شازیہ کے شوہر خاور کی واپسی ان کی زندگی میں کوئی نیا طوفان کھڑا کر دے گی؟ اس رومانوی اور جذباتی کہانی کا اگلا رخ کیا ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور زبردست ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔